बंगाल के कस्बे चंदन नगर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मर्द काम पर जा रहे थे। औरतें अपने घर के कामों में मसरूफ थीं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो घरों से बाहर आवारागर्दी को निकल जाते। घर क्या थे, खोलियां थीं जिसमें घर वाले कबूतरों की तरह बंद हो जाते थे और सुबह होते ही निकल पड़ते थे। गुर्बत ने सबको अपने परों में समेटा हुआ था। साबरा खातून भी अपनी 3 जवान बेटियों और 2 छोटे बेटों के साथ एक खोली में रहती थी। शौहर टीबी की मर्ज से मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारा हो चुका था। लड़के तारिक और जाहिद अभी छोटे थे, जबकि बेटियां तहसीन, नसरीन और अफशीन जवान थीं। साबरा खातून और तहसीन एक फैक्ट्री में काम करती थीं। गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, मगर इज्जत से जिंदगी की गाड़ी को घसीट रही थीं। बेटियों की शादी भी करनी थी। बेटे अभी छोटे थे और स्कूल भी नहीं जाते थे, अभी सिर्फ आवारागर्दी करते थे। तहसीन और अफशीन तो आम से नकूश वाली लड़कियां थीं, मगर नसरीन बड़े तीखे नक्श वाली थी। इसकी आंखों में दीप से जलते थे। रंग तो खैर से सांवला था, जैसा कि बंगाल की खवातीन का होता है। रंग में अजीब सी कशिश थी। नसरीन पर जवानी का 17वां साल था, तो सरापे में कशिश लाजमी थी। सारा दिन नसरीन और अफशीन मौज मस्ती करती थीं। सामने कोली में रहने वाला अरहम नसरीन को बड़ी मोहब्बत से तका करता था। अरहम के देखने पर अफशीन नसरीन के बाजू पर चुटकी काटती और कहती, देख नसरीन, अरहम तुझे कैसी मोहब्बत भरी निगाहों से तकता है। ये तो तेरा पक्का आशिक है। एक मोहब्बत भरी नज़र तू भी डाल दे इस पर। तू बड़ी सख्त दिल है। मुस्कुराहट का जवाब, मुस्कुराहट देने में तेरा क्या हर्ज होता है। अगर मुझे कोई मोहब्बत से देखे ना तो मैं इस पर सदके वारी जाऊं। नसरीन अफशीन के कहने पर भी अरहम की तरफ नहीं देखती थी, मगर अरहम भी अपनी धुन का पक्का था। कहते हैं कि मोहब्बत के जादू से कौन बच पाया है। एक दिन नसरीन जरूर इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। साबरा खातून और तहसीन जुम्मे के जुम्मे छुट्टी करती थीं और आज जुम्मे का दिन था। रहीमुद्दीन ने कोहली के दरवाजे के आगे आवाज़ लगाई, आपा साबरा। और आपा साबरा के चेहरे पर रहीमुद्दीन की आवाज़ सुनकर नागवारी आ गई थी। इसकी वजह यह थी कि रहीमुद्दीन के बारे में ये मशहूर था कि वो दलाल है। गरीब घरानों की लड़कियां अच्छे दामों खरीद कर कमीशन के साथ आगे मुल्कों में सप्लाई करता है। रहीमुद्दीन भी साबरा खातून के घर के चक्कर इसीलिए लगाता था क्योंकि ये घराना भी गरीब था और 3 जवान लड़कियां भी मौजूद थीं। वो कई बार साबरा खातून से ढके छुपे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर चुका था, मगर साबरा खातून की सख्त तबीयत देखकर इसे खुलकर बात करने की हिम्मत ना होती थी। मगर इस घर में 3-3 हीरे देखकर रहीमुद्दीन की आंखें चमक जाती थीं और इसे पूरा यकीन था कि गुर्बत से तंग आकर साबरा खातून किसी दिन तो इसकी बात मानेगी। 3 जवान लड़कियां अच्छे दामों फरोख्त होंगी। एक ही बार जेब नोटों से भर जाएगा। रहीमुद्दीन नाकाम लौटने वालों में से ना था। मुहज़्ज़ब माशरे में आज भी औरतों की बोली लगाई जाती है। यहाँ के कई घराने ऐसे थे जो अपनी गुर्बत मटाने के लिए अपनी लड़कियां फरोख्त कर चुके थे। फरोख्त करने के बाद सगे रिश्तेदार इस बात की खबर तक ना लेते थे कि इनकी बहन बेटी कहाँ और किस हाल में है। दलाल गैर कानूनी तरीके से इन लड़कियों को दूसरे ममालिक में फरोख्त कर देते थे। ये लड़कियां भटकता हुआ जिस्म बन जाती थीं, जो हर रात एक नए बिस्तर को गर्म करतीं। ये भटके हुए जिस्म जज्बात और एहसासात से आरी होते। इन्हें हंसने रोने का पता नहीं होता, इनमें रूह नहीं होती, ये तो सिर्फ जिस्म होते हैं। साबरा खातून और तहसीन जान तोड़ मेहनत कर रही थीं। माँ बेटी की यही कोशिश थी कि लड़के ज़रा बड़े हो जाएं तो इन्हें काम पर बिठा दिया जाए। अरम अब हिम्मत करके नसरीन से बात करने लगा था। वो बड़ी खूबसूरत बातें करता था। वो बज़ाहिर बात तो अफशीन से करता, मगर इसके अल्फाज नसरीन की तारीफ बयान करते। नसरीन को अरहम की ज़बान से अपनी तारीफ बहुत भली लगती। वो मन ही मन में मुस्कुराती रहती। अफशीन असल में नसरीन और अरहम के दरमियानी दूरियां ख़त्म करना चाहती थी। इसकी दिली ख्वाहिश ये थी कि इसकी बहन नसरीन अरहम की दुल्हन बने। तो अब ये होने लगा कि नसरीन अरहम की मोहब्बत भरी नज़रों का जवाब मस्बत अंदाज में देने लगी। नसरीन जिस दिन अरहम को ना देखती तो इसका दिन नहीं गुजरता था। यही हाल अरहम का भी था। वो नसरीन को देखे बिना काम पर ना जाता था। अब तो अरहम छोटे मोटे तोहफे भी लाकर नसरीन को देने लगा था।
کبھی چوڑیاں، کبھی بالیاں، کبھی سوٹ اور کبھی شال۔ نسرین تو ارہم کے تحفے دل و جان سے لگا کر رکھ دیتی۔ محبوب کی دی ہوئی چیز تو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کم قیمت اور معمولی چیز بھی اگر محبوب دے تو وہ بیش قیمت ہو جاتی ہے۔ ارہم اور نسرین تو اب ایک جان اور دو قلب تھے۔ ان دونوں کی محبت کی خوشبو تو چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر قسمت دور کھڑی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھ میں تم دونوں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلتی ہوں۔ صابرہ خاتون کا چھوٹا بیٹا زاہد سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کی ٹانگوں کو کچلتی ہوئی چلی گئی۔ اطراف کے لوگ زاہد کو اٹھا کر کولی میں لے آئے۔ زاہد کی ٹانگ سے بہتا خون دیکھ کر نسرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاہد بے ہوش تھا۔ افشین دوڑتی ہوئی فیکٹری میں گئی اور ماں اور بہن کو بلا لائی۔ صابرہ خاتون نے چھوٹے کی حالت دیکھ کر سینہ پیٹ ڈالا۔ تحسین نے لوگوں کی مدد سے چھوٹے کو ٹیکسی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئی۔ یہاں کا واحد سرکاری ہسپتال کہنے کو تو سرکاری تھا، مگر تمام دوائیں بازار سے منگوائی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کا ایکس رے لیا اور بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپریشن ہوگا، مگر آپریشن سے پہلے ٹانگ کا زخم ٹھیک ہوگا تبھی آپریشن ہوگا۔ چھوٹا پورے 8 دن ہسپتال پڑا رہا۔ جب تمام جمع پونجی ختم ہو گئی تو تحسین چھوٹے کو ٹیکسی میں ڈال کر گھر لے آئی، کیونکہ آپریشن پر کم از کم 30,000 روپے کا خرچہ تھا۔ تحسین کے پاس 30,000 تو دور کی بات 100 روپے بھی نہ تھے۔ صابرہ خاتون نے زاہد کی تکلیف دیکھی تو 2 ہاتھ سینے پر مار لیے۔ تحسین نے ماں کی ڈھارس بندھائی کہ کل فیکٹری کے مینیجر سے قرض کی درخواست کروں گی۔ اگلے دن تحسین نے فیکٹری کے مینیجر سے قرض کے لیے درخواست دی تو مینیجر نے نہ صرف سختی سے انکار کیا بلکہ الٹی سیدھی باتیں بہت سنائیں اور بکواس بھی کی۔ تحسین اپنا سا منہ لے کر گھر پلٹ آئی۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر صابرہ خاتون سب سمجھ گئیں۔ آخر وہ ماں تھیں اور ماؤں کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اولاد کے دل تک پڑھ لیا کرتی ہیں۔ اور زاہد تکلیف سے مسلسل کرا رہا تھا۔ اس کی ہر آہ پر خاتون کے دل پر خنجر چل جاتے۔ اور ارہم دن میں 3 ٹائم زاہد کو دیکھنے آتا، ساتھ ساتھ نسرین کا بھی دیدار ہو جاتا، کیونکہ جب سے زاہد کی ٹانگ ٹوٹی تھی نسرین گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ صابرہ خاتون کو ارہم کے آنے سے کوئی پریشانی نہ تھی بلکہ سہولت تھی۔ ارہم چھوٹے کے کپڑے بڑے احتیاط سے تبدیل کر دیتا۔ ارہم کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا۔ ارہم جتنی دیر وہاں بیٹھتا اپنی باتوں سے چھوٹے کا دل بہلاتا رہتا۔ نسرین اور ارہم کی محبت بہت بڑھ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ ارہم کو لگتا تھا کہ خالہ صابرہ ارہم اور نسرین کے رشتے سے کبھی انکار نہیں کریں گی۔ وہ اچھا کماتا تھا، اس کے گھر صرف اس کی بوڑھی ماں تھی، باپ مر چکا تھا، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، تو صابرہ خاتون کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جب سے چھوٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے رحیم الدین کے چکر بڑھ گئے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن صابرہ خاتون کی چوکھٹ پر آ کھڑا ہوتا۔ گاہک آدمی تھا، وہ جان گیا تھا کہ اب اس کا کام ہو جائے گا۔ جب کہیں سے بھی رقم کا کوئی انتظام نہ ہوا تو مجبوراً صابرہ خاتون نے رحیم الدین کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ رحیم الدین، میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ بستر پر پڑا ہے، تو 30,000 روپے ادھار دے دے جس سے بچے کا آپریشن کروا لوں۔ خدا کی قسم محنت مزدوری کر کے تیرا ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گی۔ رحیم الدین خباثت سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، آپا صابرہ، مجھے پتا ہے تم ماں ہے اور ماں اپنے لخت جگر کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ رقم تو میں تجھے دے دوں مگر وہ مجھے 1 ماہ کے اندر اندر واپس کرنا ہوگی۔ رحیم الدین بھائی، 1 ماہ میں رقم واپس کرنا تو ممکن نہیں ہے، اتنی جلدی میں کہاں سے انتظام کروں گی؟ آپا صابرہ پھر جو میں کہتا ہوں وہ کر لو۔ تحسین تو تیرا دایاں بازو ہے، افرین ابھی چھوٹی ہے، تو نسرین کو میرے سنگ کر دے اور 50,000 روپے لے لے۔ چھوٹے کا آپریشن بھی ہو جائے گا، باقی کی رقم سے چھوٹی موٹی دکان کھول کر بیٹھ جانا، اس سے گزر بسر چلتی رہے گی۔ صابرہ خاتون یہ سن کر ایک دم طیش میں آ گئیں اور بولیں، چل اٹھ کھڑا ہو اور دفع ہو جا یہاں سے، مردود، قرض نہیں دیتا تو نہ دے مگر بکواس مت کر۔ رحیم الدین بھی بڑا خبیث اور ڈھیٹ بندہ تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن جیت اسی کی ہوگی۔ تحسین نے پانی پلا کر ماں کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ماں بیٹی مہینہ بھر ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کر قرض مانگتی رہیں مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ قصبے میں سب لوگ غریب تھے، چند ایک امیر تھے، تو انہیں کیا نفع تھا قرض دینے کا؟ بلا وجہ کوئی کسی کو قرض کیوں دے؟
جبکہ وہاں سے واپسی کی بھی کوئی امید نہ ہو۔ چھوٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹانگ سوج کر کھپا ہو گئی تھی۔ وہ سارا وقت تکلیف سے کرہاتا رہتا۔ صابرہ خاتون چھوٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھیں۔ ارحم اپنی بہن کے گھر دوسرے شہر اقبال پور گیا ہوا تھا، کیونکہ ارحم کی بہن کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی اور نواسے کے کپڑے اور بیٹی کے سسرال والوں کے لیے سامان بھیجا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد صابرہ خاتون نے اور تحسین نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے طے کیا کہ رحیم الدین کی بات مان لی جائے۔ چھوٹے کا آپریشن بھی ہو جائے گا اور بقیہ رقم سے گھر کے باہر ہی دکان کھول لیں گے۔ بیٹیوں کو فروخت کرنا یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، بیٹوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ بیٹی کی قربانی دی گئی ہے۔ یہاں بھی وہی رسم دہرائی جا رہی تھی۔ اگلے روز تحسین جا کے رحیم الدین کو بلا لائی۔ نسرین اور افشین کو ارحم کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا کہ بوڑھی عورت گھر میں اکیلی ہے، جا کر اس کے کام کرو۔ لڑکیوں کی غیر موجودگی میں رحیم الدین سے آدھی رقم لے لی گئی۔ رحیم الدین نے بھی خوشی خوشی دانت میں کوستے ہوئے رقم دے دی۔ باقی کی رقم نسرین کو لے جانے پر ادا کروں گا۔ رقم ہاتھ میں لے کر صابرہ خاتون کا کلیجہ کٹ گیا، مگر جب چھوٹے کی طرف دیکھا تو آنکھیں گرم گرم آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چھوٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، چہرے پر صرف آنکھیں اور دانت دکھائی دیتے تھے۔ ٹانگ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ رقم ملتے ہی تحسین نے چھوٹے کے آپریشن کا ٹائم ڈاکٹر سے لے لیا اور اگلے ہی روز زاہد کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کا معائنہ کیا، زخم سڑ چکا تھا۔ اگر کچھ دن اور نہ لاتے تو زخم میں کیڑے پڑ جاتے۔ زخم کی صفائی شروع ہو گئی اور دوائیاں دی جانے لگیں۔ تحسین نے گھر آ کر ماں سے کہا کہ رحیم الدین سے اور رقم مانگ لے۔ چنانچہ رحیم الدین کو بلا کر صابرہ خاتون نے التجا کی کہ انہیں اور رقم درکار ہے۔ رحیم الدین بھی اول درجے کا حرام دلال تھا، کہنے لگا لڑکی دو، رقم لو۔ صابرہ خاتون کو چپ لگ گئی تو تحسین بولی کل دوپہر کو آ کر نسرین کو لے جانا۔ رحیم الدین نے پلک جھپکتے ہی رقم کھیسے سے نکالی اور صابرہ خاتون کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رحیم الدین کو یہ یقین تھا کہ کل لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تحسین ماں کو تسلی دیتے ہوئے ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ ایک عام سا دن تھا، مگر نسرین کے لیے وہ قیامت کا دن تھا۔ صابرہ خاتون نے اپنے جگر کا ٹکڑا چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ خوشی خوشی نہ سہی مگر مجبوری میں بیچا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی رحیم الدین دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ صابرہ خاتون رحیم الدین کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وقت آ گیا ہے بیٹی کی جدائی کا۔ صبح صبح تحسین ہسپتال جاتے ہوئے افشین کو ساتھ لے گئی تھی اور نسرین کو کہہ گئی تھی تو کھانا بنا لے اور کھانا لے کر اماں کے ساتھ ہسپتال آ جانا۔ صابرہ خاتون نے نسرین سے کہا کہ کھانا باندھ لو اور رحیم الدین کے ساتھ ہسپتال چلی جا، بہنیں بھوکی ہوں گی۔ نسرین نے اماں کی طرف دیکھا اور پوچھا اماں آپ نہیں جاؤ گی؟ نہیں میں شام تک آ جاؤں گی، تو رحیم الدین کے ساتھ چلی جا۔ رحیم الدین ٹیکسی لے آیا۔ نسرین کھانا باندھ کر گھر سے نکلنے لگی تو اماں نے اسے روک کر ماتھے پر پیار کیا۔ صابرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ بیٹی کے جنازے کو رخصت کر رہی ہے۔ نسرین رحیم الدین کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ صابرہ خاتون اپنے آنسوں کو روکے دور تک جاتی ٹیکسی کو دیکھتی رہی۔ سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ نسرین نے رحیم الدین سے سوال کیا چاچا ہسپتال کتنی دور ہے؟ تو رحیم الدین نے کمال ہوشیاری سے جواب دیا تیرے بھائی کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ایک دوست سے پیسے مانگے ہیں وہی لینے جا رہے ہیں، اس سے پیسے لے کر ہسپتال جائیں گے۔ یہ سن کر نسرین مطمئن ہو گئی۔ اسے رحیم الدین فرشتہ نظر آنے لگا۔ جہاں ٹیکسی رکی وہ جگہ بڑی سنسان تھی۔ اکا دکا گھر تھے، ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ رحیم الدین نے نسرین کو ٹیکسی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ جگہ نسرین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نسرین رحیم الدین کے پیچھے چل پڑی۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ رحیم الدین ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے رک کر دروازہ بجانے لگا تو ایک گہرا سانولا لڑکا باہر آیا۔ رحیم الدین کو دیکھ کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے اپنے سارے دانت باہر نکال دیے۔ رحیم الدین گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے نسرین بھی گھر میں چلی گئی۔
وہ پکا اور مضبوط گھر تھا مگر فرنیچر نہ تھا۔ سامنے کمرے سے ایک مضبوط پھوٹے ہوئے جسم کا لمبا چوڑا مرد برآمد ہوا اور اس کے پیچھے ہی ایک عورت گہری سانولی بھرے بھرے بدن کی مسکراتی ہوئی سامنے آ گئی۔ رحیم الدین نے نسرین کو آگے کیا اور مرد سے مخاطب ہوا، شمسی بھائی، یہ ہے وہ لڑکی نسرین جس کی ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ مرد اور عورت نے بڑی معنی خیز نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور چاروں زمین پر بچھی دری پر بیٹھ گئے۔ مرد نے عورت سے کہا، گلنار، مہمانوں کو شربت پلاؤ، تو وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ رحیم الدین اور وہ مرد آپس میں باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد گلنار ہاتھ میں پکڑے 2 گلاس شربت لے آئی اور ایک گلاس رحیم الدین کو دیا اور ایک شمسو کو پکڑا دیا اور نسرین سے کہنے لگی، تم آ جاؤ، ان کو باتیں کرنے دو، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتی ہیں۔ تو نسرین نے رحیم الدین سے کہا، چچا، تحسین اور افشین ہسپتال میں بھوکی کھانے کا انتظار کر رہی ہیں، آپ جلدی سے شربت پی لو اور یہاں سے چلو۔ تو رحیم الدین بولا، ہاں ہاں ابھی چلتے ہیں، جا تو بھی شربت پی لے۔ تو نسرین اس عورت کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں ایک جہازی سائز کا بیڈ پڑا ہوا تھا، 2 کرسیاں رکھی تھیں، سامنے دیوار پر قد آور شیشہ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورا بیڈ نظر آ رہا تھا۔ گلنار نے نسرین کو شربت کا گلاس دیا۔ نسرین نے گھونٹ گھونٹ شربت پی لیا۔ باہر شمسو اور رحیم الدین میں بحث ہو رہی تھی۔ رحیم الدین کہہ رہا تھا کہ 1 لاکھ سے کم لڑکی نہیں دوں گا، جبکہ شمسو کا کہنا تھا کہ 75,000 پہ لو اور لڑکی چھوڑ دو۔ رحیم الدین نے کہا کہ شمسو بھائی کھرا مال ہے اور ان ٹچ لڑکی ہے، چل بس ایسا کر 90,000 میں سودا ڈن ہے۔ تو شمس الدین راضی ہو گیا۔ ادھر گلنار نے نسرین کو نشہ آور شربت پلایا۔ شربت پینے کے کچھ دیر بعد نسرین جو بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، بیڈ پر ہی لڑک گئی۔ رحیم الدین اپنے پیسے کھڑے کر کے چلا گیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، رات کی سیاہی پھیلنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر نسرین بے لباس پڑی تھی۔ گلنار اور شمسو کے علاوہ 2 اور مرد بھی وہاں موجود تھے۔ اچانک کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک مرد کے ہاتھ میں کیمرہ تھا جو بیڈ پر پڑی نسرین کے اوپر مرکوز تھا۔ کیمرہ ہر زاویے سے نسرین کو قید کر رہا تھا۔ بیڈ کے سامنے لگے شیشے پر سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کیمرہ مین کے اشارے پر سامنے کھڑا شمسو نسرین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارم کی محبت مردوں کے بیچ تماشا بنی ہوئی تھی۔ صبح جب نسرین کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی نہ رہی، شمسو کے ہاتھوں عورت بن چکی تھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی شمسو اٹھ کر چلا گیا اور گلنار اندر آ گئی۔ نسرین کی آنکھوں سے موتیوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ تیری ماں نے تجھے رحیم الدین کو فروخت کیا ہے تاکہ تیرے بھائی کا علاج ہو سکے۔ یہ سن کر نسرین کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی کہ ماں نے مجھے بیچ دیا ہے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا مگر حقیقت یہی تھی۔ اس نے تحسین کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم دیکھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رقم اسی کی قیمت ہے۔ وہ شمسو کے گھر 3 دن اور 3 راتیں رہی۔ ان 3 دنوں میں شمسو نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چوتھے دن شمسو نے اسے کسی اور دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ نئے مالک کا نام مجیب تھا اور وہ بھی بنگالی تھا۔ نسرین قسمت کا لکھا قبول کر چکی تھی۔ مجیب نے اسے 2 دن رکھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اس کے ہاتھوں لٹتی رہی۔ پھر مجیب نے اسے دوسرے آدمی اظہر کے آگے فروخت کر دیا۔ مالک بدل رہے تھے مگر کام وہی پرانا تھا۔ 5 ماہ گزر گئے اور یہ 5 ماہ نسرین کی کوکھ میں بچہ ڈال گئے۔ یہ بچہ کس کا تھا خود نسرین کو بھی اس کا اندازہ نہ تھا۔ آخری مالک جس نے نسرین کو خریدا تھا اس کا نام مرجان خان تھا۔ وہ ایک بوڑھا تھا جس کا ایک اینٹوں کا بھٹا تھا اور ساتھ ہی وہ سیمنٹ، ریت اور بجری کی بہت بڑی دکان چلاتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نسرین امید سے ہے، اس نے نسرین سے پوچھا تک نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نسرین بے قصور ہے۔ اس کے گھر والوں نے مجبوری میں اسے دلالوں کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ نسرین نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح اور کس مجبوری کے تحت اس کی ماں نے اسے بیچا تھا، اور اسی طرح آگے وہ اپنے بھائی کی خاطر مختلف ہاتھوں میں بکتی رہی۔ مغربی پاکستان پہنچی تھی اور پھر پاکستان میں مرجان خان نے اسے خریدا تھا۔ مرجان خان نے لیڈی ڈاکٹر سے نسرین کا چیک اپ کروایا، اچھے سے اسے کھلایا پلایا، اسے عزت دی، محبت دی، توجہ دی، پیار دیا،
تو وقت مقررہ پر نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ پھر بچی کی پیدائش کے بعد مرجان خان نے نسرین سے نکاح کر لیا اور آگے کی زندگی اس طرح وہ عزت سے بسر کرنے لگی۔